वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिफारती बहास पर बड़ी कामयाबी। यूएई के सदर की पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से गुफ्तगू की गई। IT, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत में ताउन के फरोग के अज़म का इयादा। इंसाफ के मरकजी दफ्तर पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में CDA की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। PTI के मरकजी दफ्तर को CDA की जानिब से सील कर दिया गया और एक बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद थी। CDA की इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद थे। कहा जा रहा है CDA की जानिब से कि सेक्टर G4 में सियासी जमात की कायम गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया जा रहा है। और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। अब्दुल कादिर बताइए, क्या मंजर है आपके सामने? देखिए, एंटी इंक्रोचमेंट टीमें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में मौजूद हैं और जो अगली हिस्से पर मौजूद कुछ कैबिन थे उनको गिराया गया है। जो टीमें हैं वो हैवी मशीनरी के साथ अंदर दाखिल हुई हैं और इस वक्त तजावुज़ात का खात्मा जो है वो इस तरह से किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी दफ्तर है इस्लामाबाद में कायम, उसको सील कर दिया गया है और उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि दिस प्रीमिसेस हैज बीन सील्ड ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन कंफर्मिंग यूज, यानी जो इस बिल्डिंग का इस्तेमाल है वो मुनासिब नहीं है या कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह से इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। और पैमरा के बाद हुकूमत ने भी TV चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने से रोक दिया। हुकूमत का TV चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर न करने का बाकायदा हुक्म जारी। अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले चैनल तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 से 7 जून तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे चीन में ML1 मंसूबे पर मुआहदे का इम्कान है। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन हम मनसब समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें। जर्मन क़यादत का इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ। जनरल सैयद आसिम मुनीर का आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलिगन का भी दौरा। Today I am here in this great brotherly country not to seek for loans but to seek joint collaboration, joint investments which have mutual benefits. Gone are the days I will go to a brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. UAE से कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहते हैं, कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूधाबी में IT कंपनीज के दरमियान शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब। कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं, मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी के ख्वाह हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन जैद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। UAE की IT में सलाहियत देखकर बेहद खुशी हुई। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। वज़ीर आज़म ने कामयाब कारोबारी इमारती कंपनीज के सरबराहान को अवार्ड्स भी दिए। तकरीब में पाकिस्तानी और इमारती कंपनीज के दरमियान 3 अहम मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। ये जो क्लेश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, इसको कहते हैं आम माफी हमारी तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। तहरीक इंसाफ की जानिब से सीज फायर की पेशकश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, क्लैश ऑफ टाइटन्स अब खत्म किया जाए, मुल्क और कौम के लिए सीज फायर किया जाए। हमारी तरफ से आम माफी है, कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। बानी PTI ने भी कहा है, बात करना चाहते हैं। मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, मईशत की खातिर सीज फायर होना चाहिए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, सीज फायर का मतलब यही है कि हम 2 साल से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कोई असलहा नहीं उठाया। बानी PTI की सोच और रवैये में तब्दीली आई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी से बात नहीं करना चाहता। राना सनाउल्लाह से मुत्तफिक हूं कि सियासी कुव्वतों को एक होना होगा।
بانی نے حماد اظہر اور میاں اسلم کو پنجاب میں قیادت کا کہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ان دونوں کو کہیں لے کر گئے یا زبردستی بیان لیا تو نہیں مانیں گے، آئندہ کسی کو غائب کیا تو اسمبلی نہیں چلے گی، سڑکوں پر نکلیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے، بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے ماضی کی طرح اس وقت بھی فرد واحد فیصلے کر رہا ہے، آئی جی پنجاب مریم نواز کے کہنے پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے ہماری خواتین کو فی الفور رہا کیا جائے۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی کمزوری نہیں طاقت ہے، کہا رؤف حسن پر حملے کی ذمہ داری آئی جی اسلام آباد اور وزیر داخلہ محسن نقوی پر ہے۔ پی ٹی آئی نے پرویز الہی کی قربانیوں کا صلہ حماد اظہر کی لانچنگ سے دینے کی کوشش کی۔ فیصل وابڈا کا ٹویٹ لکھا، بہادری کے نام پر رچایا گیا ڈرامہ پنجاب میں پارٹی پر قبضے کے خوف کا نتیجہ ہے۔ جو مفرور خود باہر آ کر چھپ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ دوسرا مفرور جلد منظر عام پر آئے گا۔ میرا خیال ہے مراد سعید منظر عام پر نہیں آئے گا۔ سوشل میڈیا پر احمقوں کے تبصرے پڑھ کر حیران ہو جاتا ہوں۔ کہا جا رہا ہے پرویز الہی اور شاہ محمود کی رہائی مائنس بانی چیئرمین فارمولا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مہینوں قید رہنے والی لیڈرشپ پر بہتان لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا بانی پی ٹی آئی کی حیثیت موزی تنگ جیسی ہے، ان کے اشارے کے بغیر سیاسی شطرنج پر کوئی چال چلی ہی نہیں جا سکتی۔ موجودہ سیٹ اپ سمجھتا ہے اسے حکومت کے لیے سیاست کی ضرورت نہیں، جیسے زور زبردستی حکومت لی ایسے ہی چلا بھی لیں گے۔ نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد 29 مئی کو فیصلہ سنائے گی۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عدالتی دائرہ اختیار کی بنیاد پر درخواست رد کی۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایف آئی اے اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ پیش نہ ہوئے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر پیش۔ پیمرا کی جانب سے پابندی کے باعث سماعت کی رپورٹنگ نہیں کی گئی۔ پیمرا نے زیر سماعت کیسز سے متعلق خبریں چلانے پر پابندی عائد کر دی۔ پیمرا نے ہدایت جاری کی کسی بھی کیس کا حتمی فیصلہ آنے تک ٹی وی چینلز عدالتی سماعت کی خبر نہیں چلائیں گے۔ زیر سماعت کیسز سے متعلق صرف وہ معلومات دی جائیں گی جو مفاد عامہ کے لیے ہوں گی۔ زیر سماعت کیسز پر پروگرامز میں ایسی گفتگو نہ ہو جس سے تحقیقات یا ٹرائل پر اثر پڑے۔ پہلی ہدایات کے چند گھنٹے بعد پیمرا نے ترمیم کر کے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی ہدایات میں کہا گیا ٹی وی چینلز عدالتی سماعت پر اثر انداز ہونے والی خبریں نہ چلائیں۔ عدالتی کارروائی سے متعلق ٹکرز اور ہیڈ لائنز نشر کرنے سے گریز کیا جائے۔ ٹی وی چینل صرف عدالت کے تحریری احکامات کی اطلاع دیں۔ ٹی وی چینلز براہ راست نشر ہونے والی عدالتی کارروائی دکھا سکتے ہیں۔ پیمرا کی جانب سے عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی۔ لاہور ہائی کورٹ میں نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ پیمرا، وفاقی حکومت اور سیکٹری انفارمیشن کو فریق بنایا گیا۔ عدالت سے پٹیشن کے حتمی فیصلے تک پیمرا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کا پیمرا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے درخواست میں موقف اپنایا۔ پیمرا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔ پی ایف یو جے نے پیمرا کا اقدام سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں چیلنج کر دیا۔ ملک میں شدید گرمی، سورج آگ برسانے لگا۔ دادو اور جیکب آباد میں پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا۔ سکھر سمیت سندھ کے کئی شہروں میں 48 ڈگری ریکارڈ۔ جنوبی پنجاب بھی گرم، بہاولپور، بورے والا اور ملتان 47 ڈگری پر تپتے رہے۔ لاہور میں پارہ 44، محسوس 47 ڈگری ہوا۔ بارشوں کے شہر اسلام آباد میں بھی پارہ 42 سے اوپر چلا گیا۔ اسکول کے بچے بے حال، متعدد ہوش کھو بیٹھے۔
کراچی میں درجہ حرارت 37 لیکن حبس کی وجہ سے 42 ڈگری کی گرمی محسوس ہوئی. 80 لوگ گرمی کے مارے ہسپتال جا پہنچے. حیدرآباد میں پارا 44 شدت 50 محسوس ہوئی. خیبر پختونخوا میں بھی شدید گرمی. چیف میٹرولوجسٹ کہتے ہیں اس بار گرمی ریکارڈ توڑ سکتی ہے. شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، شہریوں کے لیے دوہرا عذاب. کراچی میں شہریوں کا صبر جواب دے گیا. گڈاپ میں کے الیکٹرک کے دفتر پر دھاوا بول دیا. لیاقت آباد کے رہائشی بھی سڑکوں پر نکل آئے، ٹائر جلا کر روڈ کو بند کر دیا. کے الیکٹرک نے شیڈول کے علاوہ فنی خرابی کے نام پر گھنٹوں بجلی بند کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. حیدرآباد کے علاقے حسین آباد میں 21 روز سے بجلی کی بندش. ہیسکو ہیڈ آفس کے باہر احتجاج. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کے الیکٹرک اپنی منمانی کرے. وفاق سے درخواست کی ہے کہ ان کمپنیز کا قبلہ درست کرائے. ایک ڈیفالٹر کی سزا پورے علاقے کو نہیں دی جا سکتی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے قرض پروگرام کے مذاکرات حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے. آج مذاکرات کے آخری دور کے بعد عالمی مالیاتی فنڈ کے ماہرین کا تکنیکی وفد واپس چلا جائے گا. آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر کی روانگی کل ہوگی. آئندہ ماہ حکومت کو قرض پروگرام پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا. حتمی مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف کا مشن جون کے آخری ہفتے میں پھر پاکستان آئے گا. ایس آئی ایف سی ایپکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مدعو نہیں کیا گیا. بیرسٹر سیف کہتے ہیں صوبے کو نمائندگی سے محروم کیا گیا. شہباز شریف حکومت کا تعصب انتہا کو پہنچ چکا ہے. قدرتی وسائل سے بالا مال صوبے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں قابل قبول نہیں. اسلام آباد کے ایوانوں سے صوبے کے وسائل پر متعصبانہ فیصلے نہیں ہونے دیں گے. مزمل اسلم نے کہا ایپکس کمیٹی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نہ بلانا فیڈریشن اصولوں کے خلاف ہے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر سپرد خاک. ابراہیم رئیسی کی تدفین روضہ امام رضا کے احاطے میں کی گئی. ہزاروں لوگوں کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ جسد خاکی آخری آرام گاہ پہنچایا گیا. خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عوام کا سمندر امڑ آیا. وزیر خارجہ حسین امیر کو رے شہر میں شاہ عبدالعظیم کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا. گزشتہ روز تہران میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید افراد کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. اسرائیلی فورسز کی رفح کی خیمہ بستی پر آگ اور بارود کی بارش. شمالی غزہ میں مسجد اور نصیرات کیمپ کے قریب گھر پر بم برسائے. 24 گھنٹے میں مزید 91 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. خان یونس میں بھی اسپتال اور پناہ گزین کیمپ اسرائیلی فورسز کے نشانے پر. 7 اکتوبر کے بعد شہید فلسطینیوں کی تعداد 35,811 ہو گئی. مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے پر ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کو مشکلات کا سامنا. 13 طلبہ کو اسناد کا اجرا 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا. سیو غزہ مہم کے تحت ڈی چوک پر دھرنے کا 10واں روز. اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان کی شرکت. دھرنے کے شرکاء کو گاڑی سے کچلنے کی مذمت کر دی. کہا اسرائیلی جبر کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. تیز رفتار گاڑی نے 2 افراد نہیں ہم سب کو کچل دیا. معاملہ کل سینٹ میں اٹھانے کا اعلان. سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کہا فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں. حکومت پاکستان سفارتی سطح پر معاملہ اٹھائے. جماعت اسلامی نے حتیٰ عزت قانون کو مسترد کر دیا. صحافتی تنظیموں کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے جو وہ چاہے وہ بولا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ہمیں بولنے دینا ہوگا. روکا گیا تو پورا پاکستان بولے گا. اب تو امریکہ بھی اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ تو ان کے شاگرد ہیں. پی ٹی آئی رہنما بابر امان بولے پنجاب میں صحافت سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے بنایا گیا کالا قانون آئین سے متصادم ہے. بھاری ڈکیتیاں اور کھلی چوریاں چھپانے کے لیے گھٹیا قانون سازی پر اتر آئے ہیں. سکھر میں گائے کو بچاتے ہوئے 2 بھائیوں سمیت 3 افراد کنویں میں ڈوب کر جاں بحق. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے گائے چرتے ہوئے کنویں میں جا گری.
ایک کے بعد دوسرا شخص کنویں میں اترا اور ڈوب گیا۔ عبدالجبار، عبداللطیف اور شہزاد کی لاشیں کنویں سے نکال لی گئیں۔ کراچی میں پیپر لیکس میں ملوث نوجوان گرفتار۔ ملزم شرجیل کا کہنا ہے پیپر لیکس نامی گروپ میں امتحانی پرچے آتے ہیں۔ پیپر لیک گروپ میں 200 ممبرز ہیں۔ ہم حل شدہ پرچہ دوسرے گروپ میں ڈالتے تھے۔ میں، فیاض اور سفیان 9-10 گروپ کے ایڈمن ہیں۔ میں جیولری ڈیزائن کرتا ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کلاس لے رہا ہوں۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 1 جون سے 1 جولائی تک ہوں گے۔ 2,90,000 سے زائد طلبہ شریک ہوں گے۔ پولیس اہلکار کی ٹیشو پیپر مفت میں لینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اہلکار ٹیشو پیپر پسند کر کے بغیر پیسے دیے جانے لگا۔ بزرگ دکاندار نے آواز دی 250 روپے کا ہے، پیسے تو دے دیں۔ پولیس اہلکار کی بحث۔ دکاندار نے کہا میں اس عمر میں بھی محنت کر رہا ہوں۔ تو اہلکار نے کہا آپ سے محبت میں لے رہا ہوں، گاڑی میں رکھنا ہے۔ دکاندار نے پھر جانے دیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کل ہوگا۔ میگا ایونٹ کے لیے ٹیم میں کوئی سرپرائز انٹری نہیں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف منتخب ہونے والے 18 رکنی اسکواڈ سے عرفان نیازی اور سلمان علی آغا نکل جائیں گے۔ حسن علی کو کاؤنٹی کھیلنے کے لیے پہلے ہی ریلیز کیا جا چکا۔ اسکواڈ میں کپتان بابر اعظم، سائم ایوب، محمد رضوان، عثمان خان، فخر زمان، اعظم خان، افتخار احمد، شاداب خان اور اماد وسیم شامل ہوں گے۔ ابرار احمد، شاہین شاہ آفریدی، محمد عامر، حارث رؤوف، نسیم شاہ اور عباس آفریدی بھی حصہ ہوں گے۔ میرا خوشیوں بھرا جہاں۔ حارث رؤوف کی والدہ اور اہلیہ کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو وائرل۔ فاسٹ بالر نے گھر کی چھت پر میدان سجایا۔ کبھی والدہ بیٹنگ کرتی، بیٹا بالنگ کرتا تو کبھی حارث اپنی والدہ کی بالنگ کا سامنا کرتے۔ اہلیہ بھی شوہر کی وکٹ اڑانے کی کوشش کرتی نظر آئیں۔ انگلینڈ ویمنز کا پہلے ون ڈے میں پاکستان کو جیت کے لیے 244 رنز کا ہدف۔ ڈربی میں میزبان ٹیم نے 9 وکٹ پر 243 رنز بنائے۔ کیپسی 44، ایمی جونز 37 اور ٹیمی 33 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ کپتان ندا ڈار کی 3 وکٹیں، عالیہ ریاض، نشرہ سندھو اور ام عانی کے 2 شکار۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ آسٹریلوی والی بال ٹیم کے دورہ پاکستان کا اعلان۔ کھلاڑیوں اور آفیشلز پر مشتمل 20 رکنی اسکواڈ اتوار کو اسلام آباد پہنچے گا۔ 3 میچ کی سیریز لیاقت جمنیزیم پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ 28، دوسرا 29 اور تیسرا 30 مئی کو شیڈیول ہے۔ 33 سال کے ٹینس اسٹار سالگرہ بنائی یادگار۔ جنیوا اوپن میں نوواک جوکووچ کی جنم دن پر کامیابی۔ عالمی نمبر 1 نے جرمن حریف کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ جوکووچ نے میچ کے بعد کیک کاٹا، سب کو کھلایا۔ ARY نے، بی گلوبل نے، ایڈوانس لیب نے، ایزی شفا نے مل کے جو انیشیٹو لیا ہے، اس کی ایڈوکیسی کا بہت بھرپور موقع ملا۔ ARY بی گلوبل نے پرووائڈ کی ہیلتھ کیئر اویئرنیس، لوگوں میں اویئرنیس آئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں۔ صحت کی سہولتیں ملیں گی تو ہی ملک ترقی کرے گا۔ ARY بی گلوبل اور بدر ایکسپو سولوشن کے تعاون سے کراچی میں ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس اختتام پذیر۔ تینوں دن ایکسپو میں ARY بی گلوبل کے اسٹال پر شہریوں کا ریکارڈ توڑ رش رہا۔ شہریوں نے ایزی شفا اور ایڈوانس لیب سے مفت ٹیسٹ کروائے۔ دبئی اسلامک بینک کے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز نے پرکشش آفر سے خوب فائدہ اٹھایا۔ سمندری آلودگی کم کرنے والے کچھووں کا عالمی دن۔ پاکستان میں مکران کا ساحل سبز کچھووں کا مسکن ہے۔ سمندر میں محفوظ ٹھکانوں کی کمی کی وجہ سے کچھوے کی نسل تیزی سے معدوم ہونے لگی۔ کچھوے ماہی گیروں کے جال سے الجھ کر مر جاتے ہیں۔ ننھے کچھوے آبی پرندوں اور سمندری حیات کا شکار بنتے ہیں۔ اور پاکستانی ٹرک آرٹ کے دنیا بھر میں چرچے۔ بس اور رکشے کے بعد ٹرام بھی ٹرک آرٹ میں رنگ گئی۔ بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ٹرک آرٹ سے مزین ٹرام چل پڑی۔ افتتاح پاکستانی سفیر نے کیا، کہا یہ ٹرام دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط ثقافتی تعلقات اور پائیدار دوستی کی علامت ہے۔